नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का सबक भी सिफ़ात लाज़िमा ही के बारे में है। चूँकि मखारिज का बयान इससे कबल हो चुका था। ये तजवीद के जितने भी कोर्सेज़ कराए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा लाज़मी चीज़ें मखारिज और सिफ़ात का बयान है। लिहाजा इन असबाब को आप हज़रात से इल्तमास है कि ख़ामोशी के वक़्त सुकून की हालत में सुना जाए ताकि कुछ बातें दिमाग में बैठें, क्योंकि मखरज जो है वो सिर्फ़ हर्फ के निकलने की जगह है और इस हर्फ के निकलने के बाद ये हर्फ में जो ये हर्फ जब आवाज़ में पैदा हो के आता है तो वो हर्फ पस्त है, बुलंद है या सख्त है, नरम है। लिहाजा फिर अगर हम इस सिफ़ात में कोई कमी कोताही करेंगे तो यकीनन माना तब्दील हो जाएगा। जैसा कि एक आसान सी बात है, हर आदमी इसको समझता है कि दिल को अरबी में क़ल्ब कहते हैं, क़ौफ़ मोटे अंदाज से, और इसका मखरज आपने पढ़ा कि ज़बान की जड़ ऊपर के नरम तालु से टक्कर खाए तो इससे आ यानी क़ौफ़ अदा होता है। तो अब इसको अगर अरबी में किसी लफ्ज़ में भी फ़िट किया जाए, मसलन फ़लाक़, और इसी तरह अब क़ौफ़ में इस हरफ में तब्दीली करें, जैसे आम अजमी लोग पढ़ते हैं तो फ़लाक़ के बजाय वो फ़लक पढ़ेगा तो वो छोटी काफ से अदा हो जाएगा, लिहाजा माना बदल जाएगा। इसी तरह क़ल्ब, क़ल्ब यानी दिल को कहते हैं। अब इसी क़ौफ़ को वो छोटा करके पढ़ेगा, बारीक पढ़ेगा, रिक्कत आमेज़ अंदाज में निकालेगा तो उससे कल्ब बन जाएगा। लिहाजा क़ल्ब बमाना दिल, कल्ब बमाना नऊज़ु बिल्लाह कुत्ता। ये भी अरबी में लिखा हुआ है, कल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिलवसीद। वहाँ 15वें पारे में सूरतुल कहफ़ के अंदर असहाबे कहफ़ का वाक़या आता है, वहाँ कुत्ते का ज़िक्र भी है और इसी तरह वहाँ कल्ब का वो अरबी में लफ्ज़ है। तो एक एक हरफ को बना संवार के निकालना पड़ता है और अल्लाह ताला की कलाम का एक हरफ भी किसी अजमी अंदाज से निकाला गया तो वो हर्फ नाक़िस अदा होगा, उसमें कोई ना कोई कमी होगी। जैसे कि आप क़ुरबानी पर कोई जानवर ज़बह करते हैं तो उसमें कोई नुक्स होता है, कमी होती है, तो यकीनन आपको कोई अल्लाह वाला कहेगा कि यार अल्लाह के रास्ते में देता है तो कोई अच्छी चीज़ तो दे ना। तो क्या अल्लाह की कलाम इतनी बेहोश हो चुकी है कि हमने बचपन में जो पढ़ा अल बे ते से जीम एक आइन गैन तोएं ज़ोएं, पता नहीं किस अंदाज में हमने पढ़ा, तो अब इसी अंदाज को हमने आखिरत में जन्नत की ज़मानत समझा हुआ है। तो बाकी अगर दुनिया में 1 रुपया कमाते हो तो लालच होती है 10 कमाएँ, वहाँ 100 कमाएँ, वहाँ 1000 कमाएँ, लाखों की सोच इंसान के जहन में होती है। साइकिल हो तो मोटरसाइकिल की तरफ जाते हैं, फिर कार की तरफ जाते हैं, फिर लैंड क्रूज़रों की सोच होती है। इसी तरह झोंपड़ी हो तो फिर कहते हैं कच्चे मकान बने, कच्चे से पक्के की तरफ जाते हैं, वहाँ से कोठी और बंगले की तरफ सोचें होती हैं। तो क्या एक इंसान अल बेत ऐसे जीम एक है वो कच्चे मकान की तरह से बनाकर कोठी कार बंगले की तरफ क्यों नहीं लेके जाता? ये तो अल्लाह ताला की कलाम है भाई, अहकमुल हाकिमीन है, सुल्तानुस सलातीन है, और उसकी कलाम है जिसे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद कहते हैं, जिस कलाम के मुकाबले में हर ज़बान कमज़ोर और हार जाने वाली चीज़ है। तो ये आज हमारे सीनों को ताकत बख्शेगी, हमारी ज़बान को, हमारे क़ल्ब को, हमारी ज़हानत को, हमारे ईमान को ये चीज़ मजबूती और क़ुव्वत बख्शेगी। तो हमें इस चीज़ की तरफ तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए। तो लिहाजा मखारिज की बात बताई थी कि सिर्फ़ और सिर्फ मौका और मकाम को कहते हैं। वो हरफ जहाँ से निकलता है वो जगह जो है वो उस हरफ की मखरज है, वो उस हरफ का मखरज है। अब अदा होने के बाद आवाज़ में वो जो हरफ शामिल हो जाता है, दूसरे के कानों की समातों को टकराता है, तो वहाँ ये चीज़ें पैदा होनी ज़रूरी हैं जो इसके बाद आएंगी। अभी तो सिफ्त की तारीफ़ है, फिर सिफ्त की 2 किस्में थीं, लाज़िमा और आर्ज़ा। आज लाज़िमा की तारीफ़ पढ़ेंगे, और लाज़िमा वो सिफ़ात हैं कि अगर ये सिफ़ात, अब याद रख लिए हर्फ एक है और इसमें सिफ़ात कई हैं। जैसे एक इंसान है, वह इंसान जब
بچپنے کے بعد ناظرہ پڑھتا ہے، ناظرے کے بعد حافظ ہو جاتا ہے، نام اس کا سمیع اللہ ہے، لیکن اسے لوگ حافظ صاحب کہتے ہیں، کیونکہ اسے کام کے اعتبار سے نام پکارا جاتا ہے، نام کے اعتبار سے نہیں، یعنی ذات کے اعتبار سے نہیں پکارا جاتا، صفت کے اعتبار سے پکارا جاتا ہے، اسے حافظ صاحب کہتے ہیں۔ وہی جب قرات پڑھ لیتا ہے تو اسی سمیع اللہ کو نہ حافظ کہتے ہیں بلکہ قاری صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہی جب عالم بنتا ہے تو اس سمیع اللہ کو نہ حافظ صاحب کہتے ہیں نہ قاری صاحب کہتے ہیں بلکہ مولوی صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں یا حضرت صاحب۔ پھر وہ تخصص میں جا کے داخلہ لیتا ہے، سال 2 سال پڑھنے کے بعد مفتی صاحبان کا کورس کر لیتا ہے، تو اب اسی سمیع اللہ کو نہ حافظ صاحب کہتے ہیں نہ قاری صاحب کہتے ہیں نہ مولوی صاحب حضرت کہتے ہیں بلکہ مفتی صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ انسان ہے، ڈرائیونگ سیکھتا ہے تو اسے ڈرائیور کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر چیز کا نام کام کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے، لہذا حرف تو ایک ہوگا مگر اس میں صفات کئی ہوں گی۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ نام تو سمیع اللہ ہے، لیکن اسی کو حافظ صاحب، اسی کو قاری صاحب، اسی کو مولوی صاحب، اسی کو مفتی صاحب، اسی کو ڈرائیور، پتہ نہیں کیا کچھ ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں، حاجی صاحب بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں حج کی وجہ سے۔ تو لہٰذا ایک چیز ایک انسان میں کام کے اعتبار سے کئی صفات ہیں، لہذا حرف کے اندر بھی اسے ادا کرنے میں ایک حرف میں کئی صفات ہیں۔ لہذا صفات لازمہ کی تعریف یہ ہے کہ صفات لازمہ کسی حرف کی ایسی کیفیت یعنی حالت کو کہتے ہیں جو حرف میں ہر حال میں پائی جاتی ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں جو ہر صورت ہر حرف میں پائی جائیں گی۔ لہذا جیسے ایک انسان ہے نا، وہ ڈرائیور کی وجہ سے ڈرائیور بنتا ہے لیکن ڈرائیور ہونا لازم نہیں ہے، ڈرائیور ہونا لازم نہیں ہے، عالم ہونا لازم نہیں ہے، حافظ ہونا، قاری ہونا لازم نہیں ہے، یہ ساری چیزیں عارض ہیں۔ لیکن حرف کے اندر یہ جو صفات ہیں یہ ہر صورت ہر انداز میں پائی جائیں گی، اور اگر یہ حرف میں نہ پائی جائیں تو حرف دوسرے حرف سے بدل جائے گا۔ لہذا صفات لازمہ کسی حرف کی ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جو حرف میں ہر حال میں پائی جاتی ہیں، اور وہ صفات اس حرف سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ یعنی صفات بہت ساری ہیں، حرف ایک ہے تو اس کے اندر بہت ساری صفات ہوتی ہیں، تو وہ یعنی یہ لازمہ صفات اس حرف سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی، اور وہ صفات اگر ادا نہ کی جائیں یعنی اس حرف میں وہ صفات نہ ادا کی جائیں تو وہ حرف دوسرے حرف سے بدل جائے گا یا ناقص ادا ہوگا۔ اب بار بار میں نے آپ حضرات سے التماس کی ہے کہ عام لوگوں کے لیے یہ یاد کرنا ضروری نہیں ہے مگر اس کے مطابق پڑھنا ضروری ہے۔ یہ علم آپ کو نہیں آتا، میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی علم ہے اسے پڑھنا فرض کفایہ ہے، لیکن اس کے مطابق چلنا فرض عین ہے۔ یعنی ہم زبانی کلامی کسی ایسے مجود کے پاس قرآن پاک پڑھیں جو کسی دوسرے حرف سے نہ بدلنے والا ہو یا اسے اپنی زبان میں ڈھالنے والا نہ ہو، اللہ کی کلام پڑھائے، نہ کہ وہ پشتو میں پڑھائے نہ پنجابی میں پڑھائے یا پاکستان میں جیسی زبانیں ہیں وہ اس انداز سے پڑھائے، بلکہ بہتر طریقے سے جو آسمان سے نازل ہوا، کیونکہ اللہ بھی ایسی کلام کو پسند کرتا ہے جیسے اس نے نازل کی ہے، اور اگر اللہ نے جس انداز سے عربی انداز میں اللہ نے اپنی کلام کو نازل کیا تو اگر ہم اس کو عربی سمجھ کر نہیں پڑھیں گے اپنی پنجابی یا اپنی دیگر زبانوں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جیسے میاں والی کے اندر اور سرائکی علاقے کے اندر دال کو ڈال کہتے ہیں، اسی طرح ہم انگلش، ہماری جو انگلش ہے یا ہماری زبان میں ہسپتال کہتے ہیں، اب ہسپتال کو انگریز لوگ ہاسپٹل کہتے ہیں، اسی تا کو ٹے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے میاں والی والے لوگ دال کو ڈال پڑھتے ہیں، ان کی لوکل لینگویج ہے، اپنی سادہ زبان رورل ایریا میں وہ لوگ اس زبان میں دال کو ڈال کہتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں یہ ہمارے دادا جی ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ڈاڈا جی ہیں، تو وہ دال کو ڈال پڑھتے ہیں۔ لہذا قرآن پاک میں نہ ڈال ہے نہ را کے بعد زا یہ جسے کہتے ہیں، را کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، اور نہ چے ہے یعنی، اور اسی طرح نہ گاف ہے نہ ڑے ہے، یہ حروف اللہ تعالیٰ کی کلام میں نہیں ہیں۔ لہذا کئی لوگ اپنی زبان میں ان حروف کو بولتے ہیں، مصر والے کئی علاقے رورل ایریا کے ہیں وہاں جیم کو گاف پڑھتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں فی الحج، وہ کہتے ہیں فی الحق، وہ عام سادہ زبان والے وہ بھی سیکھ کر پڑھتے ہیں اللہ کی کلام کو، تو ہم کیوں نہ سیکھیں؟ ہمارے اوپر سیکھنا تو زیادہ فرض ہے۔ عربی والے کو تو اکثر حروف ٹھیک ہوتے ہیں لیکن کچھ حروف ان کے اپنی لوکل لینگویج میں استعمال کیے جاتے ہیں، اگر وہی حروف قرآن پاک میں استعمال کریں تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح انگریز مسلمان ہو جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو وہ تے کو ٹے پڑھتا ہے، بھائی جہاں بھی تے کو دیکھتا ہے تو اسے ٹے پڑھتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا
ہسپتال کو ہاسپٹل کہتا ہے۔ اسی طرح اور دیگر جہاں بھی آئے، اور اگر اپنی اسی تا کو ٹے کی شکل میں قرآن پاک میں جہاں تا آئے اسے ٹے پڑھنا شروع کر دے، تو اپنی فطرت کو قرآن پاک کی عربی پر غالب نہ کریں، بلکہ قرآن پاک کی عربی کے پڑھنے کا جو انداز ہے اسے قرآن پاک پر فٹ کریں۔ باقی جو آپ کی اپنی لوکل لینگویج ہے آپ اسے استعمال کریں، اس سے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ہم سب مل کر، چاہے وہ عربی ہے، چاہے وہ عجمی ہے، چاہے وہ رومی ہے، چاہے وہ فارس کا ہے، جہاں کہیں کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو جب تک سیکھ کر ایک انداز میں نہیں پڑھے گا تو معنی یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت کو ہم نے پاؤں کے نیچے دے دیا۔ لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر تمام زبانوں میں جو اختلافات ختم کر کے قرآن پاک کو ایک انداز میں پڑھنے کا حکم جو فرمایا، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور سب کا اس پر پختہ ایمان ہے، اور جب پختہ ایمان ہے تو اس عربی کو عربی سمجھ کر، قرآن پر سمجھ کر پڑھنا، اور اپنی فطرت کو اس پر غالب نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے جو بڑے مجوّد تھے جنہوں نے پڑھنے کا انداز ہمیں سکھایا ہے اس طرح ہم قوم کو سکھائیں۔ تو آتے ہیں اپنے انداز کی طرف، اپنے سبق کی طرف۔ تو یہاں یہ جو تعریف ہے یہ تو میں نے پڑھ دی تھی۔ اب اس میں جو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ حرف دوسرے حرف سے بدل جائے گا یا ناقص ادا ہوگا، یہ عیب ہے۔ عیب کہتے ہیں کسی نقص کو، کسی غلطی کو۔ تو لہذا فروٹ میں، سبزی میں، جانور میں آپ عیب دیکھتے ہیں تو نہیں خریدتے ہیں۔ لہذا کیوں نہیں خریدتے ہیں کہ آپ پیسہ صحیح دیتے ہیں، بدلے میں ناقص چیز نہیں خریدتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی کلام ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زبان کو اور اپنے سینہ کو اور اپنے قلب کو، یہ ساری چیزیں ہم اس طرح بنائیں، اپنے بول اس طرح بنائیں، تو وہ محنت سے ہوگا، بغیر محنت کے نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو چیزیں ہیں ایک حرف دوسرے سے بدل جائے یا ناقص ادا ہو، یہ عیب ہیں، اور یہ عیب 3 قسم کے ہیں۔ ایک حرف کے دوسرے حرف سے بدل جانے کے 3 عیب ہیں۔ پہلا، تبدیل الحرف العربی بالعربی، وہ حرف کسی دوسرے عربی حرف سے بدل جائے، مثلا طا میں صفت استعلاء اور اطباق ادا نہ ہوئی ہوں۔ اب جن حضرات کو استعلاء اور اطباق سے واقفیت نہیں ہے، چند دنوں کے بعد انشاءاللہ یہ آئے گا سبق، آپ اس میں سمجھ جائیں گے کہ استعلاء اور اطباق کسے کہتے ہیں۔ یعنی خوب موٹا حرف پڑھنا، کسی حرف کو طاقتور پڑھنا، خوب موٹا پڑھنا۔ تو جیسے میں نے شروع کے سبقوں میں ہر حال میں موٹے حروف پڑھائے تھے، وہ والے، ان میں صفت استعلاء اور اطباق کو ادا نہ کیا جائے تو یہ مثلا طا میں صفت استعلاء اور اطباق کو صفت استعلاء اور اطباق ادا نہ ہوئی ہوں تو یہ دال یا تا سے بدل جائے گا۔ مثال ہے بالقسط، یہاں طا ہے، تو اگر آپ طا میں صفت استعلاء اور اطباق کو ادا نہیں کرتے تو اس میں قلقلہ بھی نہیں کرتے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ بالقسط، کوئی پتہ نہیں ہوگا طا پڑا ہے یا تا پڑا ہے۔ اسی طرح بالقسط آپ کوئی بھی چیز واضح نہیں کرتے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا دال پڑا ہے، کیونکہ ان کا مخرج ہے کہ دال طا تا کا مخرج ہے کہ، تو وقف کی صورت میں آپ کو کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ تو لہٰذا ان عیبوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔ اب دوسرا عیب ہے تبدیل الحرف العربی بالعجمی، جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے، اس بارے میں تشریح بتا دی، وہ عربی حرف عجمی میں بدل جائے۔ مثلا با ساکن میں قلقلہ نہ کیا تو پے سے بدل جائے گا۔ مثال ہے جی، آتا ہے اذا وقب قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، تو یہاں پر با پر اگر واضح قلقلہ نہیں کیا تو بن جائے گا اذا وقب، کوئی پتہ نہیں یہ با پڑا ہے یا پے پڑا ہے۔ یعنی بولنے والے کا لکھے گا وہی بندہ جس بولنے والے کے پاس بھی علم ہو اور سننے والے کے پاس بھی علم ہو، تو یہ قرآن کے بول لکھ وہی سکتا ہے جس نے اس قرآن کا علم اس ادائیگی کے اعتبار سے سیکھا ہوگا، اور اگر ایسے نہیں سیکھا تو اسے کوئی معلوم نہیں ہوگا یہ وقب، یہ آگے کیا چیز ہے، با ہے، پے ہے، 3 نقطوں والا کیا چیز ہے۔ لہذا ان صفات کو سامنے رکھ کر پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ دوسری صورت ہے۔ اور تیسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت میں یہ ہے کہ اگر جیم پر قلقلہ نہ کیا تو چے سے بدل جائے گا۔ مثال ہے فی الحج، یہاں جیم پر قلقلہ مشدد ہے، قلقلہ اقوا ہے،
اور اگر آپ ادھر قلقلہ عقبہ نہیں کرتے تو اس پر بریک لگا لیتے ہیں، آواز کو بند کر لیتے ہیں، وہ صرف شدت میں چلا جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ جیم پر قلقلہ ہو تو قلقلہ نہ کریں تو یہ جیم چے کی صورت میں لگے گی، جیسے فی الحج کوئی پتہ نہیں کہ اس نے جیم پڑھا یا چے پڑھا، جبکہ یہ چے عجمی حرف ہے، عربی حرف نہیں ہے، تو اس کا تو تعلق ہی قرآن سے نہیں ہے۔ اب تیسری بات، او یقع فیہ خلل و نقصان، یا اس میں خلل، نقصان و کمی آ جائے، مثلا غین خا میں استعلاء نہ ادا کیا۔ ابھی دیکھو غین اور خا میں صرف استعلاء ہے، اطباق نہیں ہے، بہرحال موٹا ہے غین اور خا۔ مثال کے طور پر آتا ہے غیر المغضوب، دونوں جگہ پہ غین آتا ہے، تو ایک آدمی ہے، مثلا ہمارے کئی ساتھی اس طرح پڑھتے ہیں غیر المعذوب، غین کو عین بنا کے پڑھتے ہیں، وہ تو ایک عربی حرف دوسرے حرف سے بدل جائے گا، لا محالہ معنی بدل جاتا ہے۔ اسی طرح اگر غین کو ناقص ادا کیا، مغ، ہر حال میں موٹا ہے، بجائے اس موٹا ہونے کے وہ کر دیتا ہے مغ، کوئی پتہ نہیں اس نے کیا پڑھا، تو اس کو صحیح واضح کر کے پڑھنا پڑتا ہے۔ تو غین اور خا، خا ہے مثلا مساتن یا خادم، خا کو صحیح اپنے مخرج سے بولنا پڑے گا، اور اگر کوئی اس کا میں صفت استعلاء نہیں ادا کرتا، موٹا ہونا ادا نہیں کرتا، تو یہ خا ہا سے بدل جائے گا یا ناقص ادا ہوگا۔ اسی طرح ہم الظالمون، ہم الظالمون میں ظا میں صفت استعلاء اور اطباق ہے، اسے ہر حال میں موٹا کرنا ہے، تو بجائے موٹا کرنے کے کوئی پارٹ دیتا ہے ہم الظالمون، تو کوئی پتہ نہیں وہ ظا میں چلا گیا یا ذال میں چلا گیا، کوئی فیصلہ آدمی نہیں کر سکتا، یہ نقص ہے، عیب ہے، تو ان عیبوں کو دور کرنا ہم سب پر فرض عین ہے۔ تو مثلا غین اور خا میں استعلاء نہ ادا کیا یا حمزہ میں صفت شدت ادا نہ کی، مثال آواز بند کرنا، مثال جی والارض، اس کو کوئی پڑھتا ہے والارض، والارض ایک روایت کے مطابق پڑھتا ہے، وہ اور بات ہے، لیکن اگر کوئی بندہ روایت حفص میں رہتے ہوئے سادہ شخص پڑھتا ہے والارض، تو اب اس میں اس نے تسہیل ادا کر دی، تسہیل روایت حفص میں پورے قرآن میں ایک جگہ پر ہے اعجمی، ان کے دوسرے حمزہ میں، دیگر ہے دو حمزہ کٹھے آ جاتے ہیں انتم، اور اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے انتم تو اس کی لحن ہے، اس کی غلطی ہے، اس کو ٹھیک کرے، صرف شدت میں آواز کو بند کیا جاتا ہے، سانس کو بند کیا جاتا ہے، پھر حمزہ کو ادا کیا جاتا ہے، اس میں نرمی سے نہیں پڑھا جاتا۔ لہذا میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح طور پر حق اور سچ کے ساتھ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات سے میری التماس ہے کہ برائے کرم آپ کومنٹ میں یہ باتیں لکھا کریں۔ ابھی میں آپ کے لیے 2-3 سوال چھوڑتا ہوں کہ آپ کومنٹ میں مجھے اس کا جواب دیں گے۔ ایک لفظ ہے الحمد، تمام حضرات توجہ سے سنیں، الحمد ہا کے ساتھ، اور اگر اس ہا کی جگہ کوئی ہا پڑھتا ہے الحمد، تو الحمد کے بجائے کل حمدو پڑھے، تو الحمدو کا بھی معنی آپ کومنٹ میں لکھ کے مجھے بھیجیں گے، اور الحمدو کا معنی بھی آپ کومنٹ میں لکھ کے مجھے بھیجیں گے، تاکہ وہ وائرل ہو، آگے حضرات تک پہنچے، ان کو اصلاح کرنے کی توفیق ہو۔ اور دوسرا لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، قاف کے ساتھ، اور فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، تو آپ حضرات بتائیں گے نعوذ باللہ اس کا کیا معنی بنتا ہے، کیا معنی میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی، کیا اس کو اللہ تعالی کی کلام کو تجوید کے مطابق پڑھنا فرض عین ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو تب بھی لکھو، ہے تو تب بھی لکھو، میرا ساتھ دیں، مجھے دعائیں دیں، میں آپ کو بھی دعائیں دوں گا یقیناً اس وقت جب آپ کومنٹ میں میرے لفظ کو لکھو گے۔ اللہ پاک ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔